आओ इस बात को भी मिसाल के ज़रिए वाज़े कर लेते हैं। आप अपने इलाके की किसी बहुत बड़ी मार्केट में चले जाएं, आप वहाँ पे कपड़े की दुकान पे चले जाएंगे, कपड़े की दुकान वाला आपको कपड़ा बाहर लटका करके दिखाएगा नुमाइश के तौर पे, क्योंकि जब आप उसके कपड़े को देखेंगे तो उसके पास ख़रीदने आएंगे। आप चप्पल और जूते की दुकान पे जाएंगे तो आपको दुकान के बाहर उसका सामान जो अंदर बिक रहा है वो आपको देखने को मिल जाएगा। आप किसी और दुकान पे चले जाएंगे, आपको वहाँ भी वो दुकान के सामने बाहर नुमाइश के तौर पे चीज़ नज़र आएगी। लेकिन आप पूरी मार्केट का चक्कर लगा लीजिए, अगर आपको अपने साहिबगंज इलाके में वो मंजर नज़र आए तो ठीक है, वरना किसी और जगह जाकर देख लेना। बड़े बड़े शहर में चले जाना, आप मुंबई में जाना, दिल्ली जाना, गुजरात जाना, लखनऊ चले जाना, जितने भी बड़े बड़े आपको मार्केट नज़र आएँ जहां आपको लगता हो कि यहाँ पे ये चीज़ मुझे देखने को मिल सकती है, सारी मार्केट का आप जायज़ा लेने के बाद अगर आप किसी सोनार की दुकान में चले जाएं, ज्वेलर्स की दुकान पे जाएं, जहाँ पे वो सोना बेचता है, हीरा बेचता है, वहाँ पे वो डायमंड भी रखा करता है, अब आप जब उसकी दुकान पर जाएंगे तो मंजर कुछ और मिलेगा। आपने कभी भी अपनी नज़र के सामने किसी भी सोनार को हीरे सोने के लटका करके रखा हुआ नहीं देखा होगा। कोई आपके सामने हीरा लटका दे, सोना लटका करके आपको दिखाता हुआ कोई भी ज्वेलर्स ना नज़र आएगा। ये क्या बात है भाई? क्या उस सोनार को अपना सामान नहीं बेचना है? यहाँ चप्पल और जूते वाले अपना सामान दिखा रहे हैं और कपड़ा वाला अपना कपड़ा भी दिखा रहा है, लेकिन क्या हो गया इस आदमी को? ये सोनार क्या पागल है? क्या इसे अपना माल आपसे बेचना नहीं है? क्या पब्लिक को दिखाना नहीं चाहता है? वो चाहता तो है कि दिखे, और इसी वजह से वो अपने सामने बड़े बड़े टाइटल में वो सारी चीज़ें लिखा करके भी रखता है। लेकिन वो जानता है मेरे पास जो सोना मौजूद है, जो हीरा, जो डायमंड मौजूद है, ये कपड़े की तरीके से सस्ता नहीं, ये चप्पल और जूते की तरीके से हल्का फुल्का नहीं, बल्कि अगर मैं दुकान के बाहर सोने को लटका करके इसको दिखाऊंगा, नुमाइश करूंगा, तो कोई चोर और उचक्का आएगा, कोई डाकू आएगा, वो इसको लेकर के फरार हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप सोनार की दुकान में जाएं, चारों तरफ से आपको सीसीटीवी कैमरा नज़र आएगा। यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलांस। अभी देखो मेरे सामने लगभग 20 से 25 कैमरे लगे हैं, है नहीं? अब मैं जो भी हरकत कर रहा हूँ मैं कैमरे की नज़र में हूँ। वहाँ पे जब आप सीसीटीवी कैमरे में होते हैं तो मुकम्मल चारों तरफ से आपकी आवाज़ भी वहाँ पे रिकॉर्ड होती है, आपकी एक एक हरकत भी वहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है। अब सोनार की दुकान में जब आप एंट्री करोगे, हमारी माँ और बहनों ज़रा गौर करना, आपको शायद इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा वाक़फ़ियत होगी। सोनार की दुकान में चले जाओगे, आप सीसीटीवी कैमरे की भी नज़र में हैं, आप चारों तरफ से निगरानी में घिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे आपको शीशे के अंदर सोना मिलेगा, उसके बाहर भी वो नहीं रखा होगा। ये सोनार तो इतना होशियार है, ये जानता है कि वो सोना बहुत ही ज़्यादा कीमती है, ना दुकान के बाहर लटका रहा है, ना शीशे के ऊपर इसको रखा है, बल्कि मजबूत किस्म का शीशा बनवाएगा और उसके अंदर वो उसको रख करके अब बेचेगा उसको। ये क्यों है जानते हैं? क्योंकि वो जानता है कि ये मेरी चीज़ बहुत ज़्यादा कीमती है, अगर मैं इसको बाहर रख दूंगा तो किसी की नीयत ख़राब हो सकती है और इसको कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन अल्लाह की कसम, ये सोना उस सोनार की नज़र में तो बहुत ही ज़्यादा कीमती है, लेकिन शायद इतनी ज़्यादा कीमती नहीं जितना हमारी शरीयत हमारी माँ और बहनों को बता रही है। जब आप उस दुकानदार से सोना मांगोगे, वो शीशे के बाहर सोने को निकाल कर आपके हाथ में भी दे देगा। आप हार देखो, चाहे 10 लाख ही का क्यों ना हो, आपके हाथ में वो दे देता है, आप उसे देख भी सकते हैं। औरतें तो पहन करके भी उसको चेक कर लिया करती हैं, और आप उसी से हीरा मांगो। अब देखो मिजाज सोनार का कैसे बदल रहा है। आप उससे डायमंड का मुतालबा करोगे, अब वो डायमंड आपको उस कांच के अंदर भी रखा ना नजर आएगा, बल्कि वो सोनार अब और अंदर जाएगा। अंदर उसका जो पर्सनल रूम होगा, वहाँ पे कोई उसका अलग से लॉक होगा, उस लॉक के अंदर एक और लॉक होगा, वहाँ से वो बड़े एहतमाम के साथ ला करके उसको आपके हाथ में रख देगा। ये लो भाई साहब डायमंड है, ये हीरा है। अच्छा देखो, सोनार तो
سونے کو شیشے کے اندر آپ کو رکھ کر کے دکھا رہا تھا، لیکن ہیرا آپ کو وہاں بھی نہیں ملا ہے، کیونکہ یہ اس سے زیادہ قیمتی تھی۔ لیکن کتنی بھی زیادہ قیمتی کیوں نہ ہو، وہ سونار مجبور ہو جاتا ہے کہ اپنے گراہک کے ہاتھ میں اس کو دینا ہی پڑتا ہے۔ جب تک دے گا نہیں، کوئی دیکھے گا نہیں تو بکے گا نہیں۔ یعنی وہ سونا سونار کی نظر میں تو قیمتی ہے، ہیرا بھی اس کا سب سے زیادہ قیمتی تھا جو اس کو چھپا کر کے گھر میں رکھا تھا، لیکن اگر آپ مانگے تو لا کر کے آپ کو دکھانے پہ مجبور ہیں۔ ہماری شریعت ہماری ماں اور بہنوں کے لیے اتنا زیادہ پردے کا اہتمام کرواتی ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اللہ کی قسم میں کھا کر کے کہہ سکتا ہوں کہ آپ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ کی نظر میں سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، ہیرے اور ڈائمنڈ سے بھی آپ کی زیادہ قیمت ہے۔ تبھی تو ہماری شریعت یہ حکم دیتی ہے، جب تم نکلا کرو اپنی نظر کی بھی حفاظت کیا کرو، اپنے آپ کو پردے میں ڈال کر کے رکھو۔ کوئی آدمی تمہیں چھونا تو بڑی دور کی بات ہے، تمہاری کسی ستر پوشی والی چیز کو اپنی نظر سے بھی نہ دیکھے۔ یہ ہماری شریعت آپ کو اسلام کے اندر وہ مقام دینا چاہتی ہے، لیکن ہماری ماں اور بہنوں کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے اوپر تو اسلام زیادتی کر رہی ہے، اسلام ہمیں آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتی ہے۔ آپ ذرا دیکھ لو، اسلام نے جن چیزوں پہ پابندی لگائی تھی، آج اسی کی خلاف ورزی کر کے نہ جانے کن کن لوگوں نے عورتوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ عورت کو اتنا سستا بنا دیا ہے کہ 2 روپے کے شیمپو کے اوپر جب تک ننگی آدھی ننگی عورت کی تصویر نہ ہو، جب تک ان کی شیمپو بھی نہیں بکے گی۔ اور یہ بات کرتے ہیں عورتوں کے مقام اور ان کے مرتبے کو سمجھانے کی۔ تو ہماری شریعت میں یہ آپ کا مقام ہے۔ ایک اعتراض ہماری ماں اور بہنوں کی طرف سے ہوتا ہے، وہ عجیب اعتراض ہے کہ جہاں پہ ہم لوگ رہتی ہیں، یہ ہر جگہ کی بات میں کر رہا ہوں الا ماشاء اللہ، جہاں ہمارا رہنا سہنا ہے وہاں کے آس پاس کی عورتیں بڑی گندے ماحول میں رہتی ہیں، یہاں کا کلچر ہی کچھ ایسا ہے، یہاں کا مزاج ہی کچھ ایسا ہے، یہ جواب دیتی ہیں تو بھلا اس برے ماحول میں ہم کیسے اچھی رہ سکتی ہیں؟ یہ اعتراض آپ کو سننے کو ضرور ملے گا۔ آؤ اس کا جواب بھی دے لیتا ہوں۔ اگر آپ کا یہ اعتراض ہے، آپ کے آس پاس کے سارے لوگ گندے سماج اور معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے پڑوس میں رہنے والی عورتیں پردہ نہیں کیا کرتی ہیں، آپ جہاں بھی رہتی ہیں وہاں پہ بہت زیادہ گندے سماج کے لوگ رہا کرتے ہیں، تو آپ کا یہ اعتراض ہے کہ اس برے ماحول میں ہم اپنے آپ کو اچھا کیسے بنا سکتی ہیں؟ آؤ اس کو بھی ایک مثال ہی کے ذریعے سمجھاتا ہوں، کیونکہ مثال سے بات زیادہ اچھی سمجھ میں آتی ہے۔ آپ نے کبھی کمل کا پھول دیکھا ہوگا نا، وہ بہت پیارا لگتا ہے کھلتا ہے تو کمل کا پھول ہوتا ہے۔ یہ کمل کا پھول آپ جب بھی دیکھو گے یہ آپ کو گندی جگہ میں کھلتا ہوا ملتا ہے، کیچڑ میں کھلتا ہے۔ کہاں؟ کیچڑ کے اندر گندی جگہ پہ اتنا پیارا کمل کا پھول کھلتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کمل کے پھول کا ایک نام ہے، لوگ اس کو بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس کا نام لوگ بڑی احترام کے ساتھ لیا کرتے ہیں، کیونکہ وہ گندی جگہوں میں اپنا مقام پیدا کرتا ہے۔ یہ کمل کا پھول ہماری ماں اور بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ اگر گندی جگہ پہ میں اچھا بن کر کے دکھا سکتا ہوں، میں اتنا پیارا نظر آ سکتا ہوں، تو اس گندے سماج میں، اس گندے کلچر میں، اپنے گندے سماج اور معاشرے میں تم اپنے آپ کو اچھا کیوں نہیں بنا سکتی ہو؟ یہ پیغام ہمیں کمل کے پھول سے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے اس کے بعد ذرا میں کچھ واقعات کی جانب لے کر چلوں۔ آج ہمارے یہاں کی عورتوں کا معاملہ، ہمارے گھروں کا اور اللہ کے رسول کے زمانے کا معاملہ آپ دیکھ لیں۔ ایک عورت کو خبر ملتی ہے، خبر یہ ملتی ہے کہ اس کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، جنگ کے اندر وہ شہید کر دیا گیا ہے۔ خبر پانے کے بعد وہ عورت تھوڑی دیر کے بعد آتی ہے، وہ عورت اپنے آپ کو برقعے کے اندر ڈھانک کر کے لا رہی ہے، نقاب کے اندر بالکل مکمل طور پہ اپنے آپ کو پردے سے ڈھانکا ہوا ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا تو سوال کر لیا، اے ماں، جب تجھے اپنے بیٹے کی شہادت کی خبر ملی تھی تو تجھے اتنا موقع کیسے مل گیا کہ تو وہاں پہ حجاب کرنے لگی؟ اپنے آپ کو برقعے میں چھپانا تو نے زیادہ ضروری سمجھا اور چھپا کر کے یہاں پہ آ رہی ہے۔ تو جانتے ہیں اس عورت نے جواب یہ دیا تھا، اے میرے ساتھیو، ابھی میرا بیٹا جنگ کے اندر شہید ہوا ہے، میرا بیٹا مرا ہے، لیکن ابھی تو میری غیرت زندہ ہے، ابھی میری غیرت نہیں مری ہوئی ہے، اور میری غیرت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ میں اپنے آپ کو بغیر پردے کے لوگوں کے سامنے لا کر کے پیش کروں۔ یہ نبی کے زمانے کی عورتیں ہوا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ ایک عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی
اس کو مرگی کا دورہ پڑا کرتا تھا. آئی کہنے لگی اللہ کے رسول مجھے مرگی کی بیماری جب پڑتی ہے اور جب میں بے ہوش ہو کر کے گرتی ہوں تو یہ بڑی پریشانی مجھے ہوا کرتی ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کر دیں کہ اللہ رب العالمین میری اس بیماری کو دور کر دے، مجھے اللہ اس سے شفا دے دے. اللہ کے رسول نے اس عورت کی بات کو سن لیا. آپ نے فرمایا میں نے تمہاری پریشانی کو سن لیا ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کر دیتا ہوں اور اللہ تم کو شفا دے دیتا ہے، لیکن اگر تو صبر کر لیتی ہے اس مصیبت کے موقع پہ، اگر تو صبر سے کام لے لے وَلَكِ الْجَنَّةُ، اور اس صبر کرنے کی وجہ سے پھر اللہ تجھے جنت میں داخل کرے گا. اس عورت نے اللہ کے رسول کی زبان سے جب جنت کی بات کو سنا، کہنے لگی اے اللہ کے رسول اب میں آپ سے اس مرگی کی بیماری کو صحیح ہونے کی دعا نہ کرواؤں گی، مجھے اسی بیماری میں آپ رہنے دیں، کیونکہ صبر کرنے کی وجہ سے پھر اللہ مجھے جنت میں داخل کرے گا. لیکن اس عورت کا مزاج دیکھو، کہنے لگی اے اللہ کے رسول جب مجھے مرگی کی بیماری پڑا کرتی ہے اور جب میں بے ہوش ہو کر کے گرا کرتی ہوں تو اس ٹائم پہ میری ستر بھی کھل جایا کرتی ہے، میری شرمگاہ بھی کھل جایا کرتی ہے بسا اوقات، یعنی میری پردے والی چیزیں بھی کچھ کھل جایا کرتی ہیں. اے اللہ کے رسول میں بے ہوش ہوا کروں یہ تو مجھے گوارا ہے، لیکن اگر اس ٹائم پہ میری ستر کھل جائے بے ہوشی کی حالت میں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے. آپ کو اللہ سے یہ دعا تو کرنی ہی پڑے گی کہ اللہ اس پریشانی کو ضرور دور کر دے کہ جب میں بے ہوش ہوا کروں تو میری ستر نہ کھلا کرے. جب اللہ کے رسول نے بیماری سے شفا کی دعا کی بات سنی تھی، اللہ کے رسول نے مشورہ دے دیا تھا چاہو تو دعا کر دوں، چاہو تو اس پہ تم صبر کر سکتی ہو اور تمہیں جنت ملے. لیکن جب عورت کہنے لگی اے اللہ کے رسول جب میری صدر کھل جایا کرتی ہے میں اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتی ہوں اور مجھے یہ گوارا نہیں ہوتا ہے، آپ اللہ سے اتنی دعا ضرور کریں کہ اللہ پھر میری صدر نہ کھلنے دے. تو رسول یہ نہیں کہتے. دیکھو یہاں بھی وہی بات ہے، اگر تم صبر کر لیتی ہو اس معاملے میں تو اللہ تمہیں پھر جنت دے گا. اس لیے کہ ہمارے رسول کو یہ بالکل گوارا نہیں تھا کہ کسی بھی عورت کی ستر کھل جائے، اس کی کسی چھپانے والی چیز کو لوگ اپنی نظروں سے دیکھ لیں. ہمارے رسول کو دعا کرنی پڑی اور اللہ رب العالمین نے دعا کو قبول بھی کیا اور اسی ٹائم پہ قبول کیا. آئندہ جب وہ عورت بے ہوش ہوا کرتی تھی اس کی ستر نہیں کھلا کرتی تھی. اچھا بے پردگی کا انجام کیا ہوتا ہے؟ آئیے ذرا اس کے اوپر تھوڑی بات کر لیتے ہیں. ہماری مائیں اور بہنیں ذرا غور سے سنیں اور آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ موضوع عورتوں کے بارے میں ہے تو ہم مرد اس سے آزاد ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اس لیے کہ جو عورت ہوگی وہ ہماری ماں ہوگی، ہماری بہن ہوگی، ہماری آپ کی کوئی تو رشتہ دار ہو رہی ہوگی. لہٰذا اگر عورتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ہر مرد اس کا ذمہ دار ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول کی وہ صحیح مسلم کی حدیث آپ یاد کریں، اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، ہر آدمی نگراں ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. ہماری ماں بے پردگی سے رہتی ہے، ہماری ماں بہن بیٹیاں اگر بے پردگی کے ساتھ نکلا اور گھوما کرتی ہیں، کل قیامت کے دن ہمارا رب ہم سے سوال کرے گا کہ تم نے اپنے گھر میں پردے کی تعلیم کیوں نہیں دیا تھا. اب آئیے اس حدیث کو دیکھیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسلم کی حدیث کہ دو قسم کے ایسے جہنمی ہیں جن کو ابھی میں نے اپنی نظروں سے نہیں دیکھا ہے، ابھی وہ بعد میں آنے والے لوگ ہیں. دوسرے قسم کا تذکرہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ایسی عورتیں جہنم کے اندر جانے والی ہیں جن کو میں نے اپنی نظروں سے نہیں دیکھا ہے. نساء کاسیات عاریات، ایسی عورتیں جو کپڑا بھی پہنیں گی لیکن کپڑا پہننے کے باوجود وہ ننگی نظر آئیں گی، وہ ننگی اور برہنہ ہوا کریں گی. ممیلات مائلات، وہ عورتیں دوسروں کو اپنے جانب رجھانے والی ہوا کریں گی، دوسرے مردوں کو اپنے جانب وہ کھینچنے والی ہوا کریں گی، اپنے بناؤ اور سگار کے ذریعے اپنی جانب اٹریکٹیو کیا کریں گی.
مائلاتن، اور دوسروں کی جانب وہ خود بھی مائل ہوا کریں گی. رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سروں کے حالات یہ ہوں گے کہ بختی اونٹنی کی طریقے سے ان کے سر کے بال ہوا کریں گے، یعنی بہت زیادہ فیشن میں ان کے بال اٹھے نظر آئیں گے. میرے پیارے ساتھیوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، ذرا غور سے سنو. اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں ایسی عورتیں جو کپڑا بھی پہنیں گی لیکن کپڑا پہننے کے باوجود وہ ننگی نظر آئیں گی، یہ جہنم کے اندر جانے والی عورتیں ہیں. یہاں شراح حدیث نے یہ بیان کیا ہے کہ ایسی عورتوں سے مراد کیا اللہ کے رسول نے لیا ہے، کپڑا پہنے اس کے باوجود ننگی نظر آئے. اس کی دو قسمیں محدثین نے بیان کیا ہے. یا تو لباس اس عورت کا اتنا زیادہ نیٹ دار ہو، جالی دار ہو کہ لباس پہننے کے باوجود اس کے اندر کے جسم نظر آ رہے ہوں، اس عورت کے جسم جھلک رہے ہو. جیسے نیٹ والے لباس ہمارے یہاں چلتے ہیں، عورتوں کے یہاں آستین پوری نیٹ کی ہوتی ہے، اور دوسرے جگہوں کے بھی نیچے آپ دیکھ لیں اسکرٹ کے نیچے بھی. تو اگر کوئی عورت ایسا لباس پہنتی ہے کہ پہننے کے بعد بھی اگر اس کے جسم کے کوئی حصے اگر جھلک رہے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ عورت کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہے. اور دوسری وضاحت محدثین نے جو کی ہے وہ یہ کی ہے کہ وہ ایسی عورت ہوگی جو کپڑا اتنا زیادہ ٹائٹ اور فٹ پہنا کرے کہ اس کے جسم کا اتار چڑھاؤ اور نشیب و فریز ظاہر ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی عورت پھر جہنم کے اندر جانے والی ہے. لا يدخلن الجنہ، ایسی عورت جنت کے اندر نہیں داخل ہونے والی ہے. ولا یجدن ریحھا، وہ پھر جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکتی ہے. کیونکہ وقت میرے پاس کافی مختصر ہے، اب میں بات آگے بڑھاتے ہوئے ذرا ایک رپورٹ کی جانب آپ کو لے چلتا ہوں، پھر وہیں پہ اپنی بات کو میں ختم کر دوں گا. دو رپورٹ میں آپ کو دیتا ہوں امریکہ کی، ذرا غور سے سمجھیے گا. امریکہ کا ایک ماہانہ جریدہ ہے، اس میں ایک رپورٹ آتی ہے سن 1980 سے لے کر کے 1985، 1980 سے لے کر 1985، 5 سے 6 سال کے درمیان کی رپورٹ تھی. وہاں کی رپورٹ یہ بتا رہی تھی جتنی بھی عورتوں کی اس پیریڈ میں شادی ہو رہی تھی، جتنی لڑکیوں کی شادی دلائی جا رہی تھی، اس میں سے صرف 14% لڑکیاں ایسی تھیں جو حقیقت میں کنواری تھیں، جن کا کسی سے تعلق اس سے پہلے کبھی ہوا ہی نہیں تھا جسمانی طور پہ. ورنہ 86% ایسی لڑکیاں ملتی تھیں. اس 5 اور 6 سال کے بیچ میں تحقیق کرنے کے بعد اور سروے کرنے کے بعد یہ معلوم ہوا تھا، تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا تھا 86% لڑکیاں ایسی تھیں جو شادی سے پہلے کسی غیر آدمی سے، کسی لڑکے سے اپنا منہ کالا کروا چکی تھیں. اور مزید یہ رپورٹ بیان کرتے ہیں اس دور میں جتنی بھی لڑکیوں کی شادی ہوئی تھی اس میں سے 80% لڑکے اور لڑکی ایسے نکلے تھے جو شادی سے پہلے کسی سے غلط تعلق قائم کر چکے تھے. یہ اسی امریکہ کی بات ہے جو اپنے آپ کو بہت زیادہ ماڈرن سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ ترقی والا سمجھ رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، آؤ اسی کی ایک اور رپورٹ آپ کو دکھاتا ہوں. وہاں کی وزارت عدل ایک بیان جاری کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہے. بیان اس کا یہ آتا ہے کہ امریکہ کے اندر روزانہ ایک دن میں کم سے کم 1900 عورتوں کے ساتھ غلط کام کیا جا رہا ہے، غلط تعلق قائم کیا جا رہا ہے. کتنے؟ 1900 عورتوں کا ایک دن میں، ایک ہفتے کی بات نہیں ہے، صرف ایک دن میں 24 گھنٹے کی بات ہو رہی ہے. اور بہت حیرت میں ڈالنے والی یہ رپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. رپورٹ آگے یہ بتاتی ہے اس میں سے 20% لڑکیاں ایسی تھیں جو اپنے باپوں کے ہوس کا شکار بن رہی تھیں. کم سے کم ہمارے یہاں تو اللہ نے اس چیز سے محفوظ رکھا ہے کہ ہمارے یہاں باپ کے ہوس کا شکار لڑکیاں کم ہوتی ہیں، ورنہ امریکہ کی جو حالت ہے نا 20% لڑکیاں اپنے باپ کے جنسی ہوس کا شکار ہو رہی ہیں اور اس سے وہ زنا کر رہا ہوتا ہے. اور 26% لڑکیاں اپنے قریبی رشتہ داروں کے ذریعے جنسی ہوس کا شکار ہو رہی تھیں. یعنی ان کے قریبی رشتہ دار جو ماموں زاد ہیں، خالہ زاد ہیں، پھوپھی زاد ہیں، یہ تمام جتنے بھی زاد آتے ہیں، ہماری شریعت نے ان تمام چیزوں سے پردے کا حکم دیا ہے. ہمارے یہاں تو عجیب معاملہ ہے، مارکیٹ جانا ہے بیٹی کو، اچھا کسی کو نہیں ملا ہے، جاؤ ٹھیک ہے تمہارے خالہ کا بیٹا موجود ہے اسی کے ساتھ تم بائک پر بیٹھ کر جاؤ.
ماموں کا لڑکا پھوپھی کا لڑکا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہماری شریعت نے ان تمام چیزوں پہ پابندی لگائی ہے۔ یہ امریکہ کی رپورٹ ہماری شریعت کی بھی تائید کر رہی ہے۔ 26% لڑکیاں اپنے قریبی رشتہ داروں کے ذریعے روزانہ 1900 میں سے 26% جنسی ہوس کا شکار ہو رہی تھیں۔ اور ہماری شریعت جو دور دراز کے رشتوں پہ بھی پابندی لگاتی ہے، کسی لڑکی کا دوست اس کے گھر میں ملنے کے لیے آ رہا ہے، کون ہے تمہارے کالج کا دوست ہے، کالج میں پڑھنے والا ہے، اسی اسکول میں پڑھا کرتا ہے، آپ کی بچی مسلمان ہے، نہ جانے وہ کس دھرم سے تعلق رکھتا ہے، آپ کے گھر میں ملاقات کے لیے بھی وہ دھڑلے سے آ رہا ہے، اسی بیڈ روم میں وہ جا کر کے باتیں کر رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، امریکہ کی رپورٹ یہ بتا رہی تھی، اس میں سے 50% لڑکیاں ایسی تھیں جو اپنے جان پہچان اور اپنے دوستوں کے جنسی ہوس کا شکار ہو رہی تھیں۔ یہ رپورٹ ہماری آنکھ کھولنے کے لیے کافی ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو اپنے گھروں میں اسلامی پردے کو لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بڑا تعجب ہوا مجھے یہ رپورٹ پڑھنے کے بعد، آخر میں جو رپورٹ بیان کی گئی، صرف 4% ایسی لڑکیاں تھیں جو کسی غیر لڑکے کی جنسی ہوس کا شکار ہو رہی تھی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی صرف 100 میں سے 4 لڑکیاں ایسی نکلیں جو کسی غیر کے جنسی ہوس کا شکار، نہ تو اس کا کوئی زاد لگ رہا ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کبھی کوئی دوستی والا معاملہ ہے، بس یوں ہی کسی سے کوئی تعلق ہو گیا اور کوئی چکر ہو گیا، تو صرف 4% ایسی لڑکیاں نکلی۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں دور والوں سے خطرہ نہیں ہے، خطرہ ان لوگوں سے ہے جنہیں ہمارے گھر میں آنے کی ہم نے اجازت اور پرمیشن دے کر کے رکھی ہے، خطرہ ایسے لوگوں سے ہے جنہیں ہم نے سگے بھائی کے نام پہ خالہ زاد، ماموں زاد اور ان تمام رشتوں کو اپنے گھروں میں دھڑلے کے ساتھ آنے، اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ اٹھنے کی ہم نے اجازت دے رکھی ہے۔ میں بالکل بھی نہیں چاہ رہا ہوں کہ میں مزید اپنے آنے والے خطبہ کا وقت لوں، کیونکہ وقت کی پابندی ہی آپ کے برہیٹ جلسے کی کامیابی کی ضمانت ہوا کرتی ہے۔ میں پھر سے ایک بار شکر گزار ہوں آپ تمام اہل حضرات کا، جو اس لائق جنہوں نے مجھے سمجھا کہ اس عظیم الشان اجلاس میں مجھے شریک ہونے کا موقع نصیب کیا۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس پروگرام کو تو مزید یوں ہی سالوں تک کامیاب بناتا رہے، تاکہ اس کے ذریعے جو دینی تعلیم کا کام ہو رہا ہے، کتنے بچے اور کتنی بچیاں یہاں سے روزانہ قرآن اور حدیث کی باتیں لے کر کے جاتی ہیں، اللہ رب العالمین یہاں کے تمام اساتذہ کو اس کا بہتر سے بہتر بدلہ نصیب فرمائے اور ان کے لیے جنت میں جانے کا اس کو ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھروں میں پردے کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم اپنے گھروں میں مغربی تہذیب کو آنے سے اپنی بچیوں کو بچائیں اور اپنے گھروں میں اسلامی حجاب لاگو کریں۔ بھلے ہمیں معاشرہ پچھڑا ہوا معاشرہ سمجھے اور ہمیں لوگ یہ طعنہ دیں کہ تم تو 100 سال پرانی باتیں کر رہے ہو، بلکہ ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم صرف 100 سال نہیں، بلکہ ہماری سوچ تو 1450 سال پہلے کی ہے، جو جناب محمد رسول اللہ کے گھرانے کی سوچ ہوا کرتی تھی، جو ہمارے صحابیات کی سوچ ہوا کرتی تھی۔ ہمیں اس کلچر کی ضرورت اپنے گھروں میں اپنانے کی ہے۔ اللہ رب العالمین کہی گئی تمام باتوں کے اوپر ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوب، بہت خوب۔